बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको एक हाफ़िज़ कुरान लड़की का बयान करने जा रही हूँ। हाफ़िज़ कुरान लड़की पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाफ़िज़ कुरान लड़की ऐसा क्या करती थी जिस पर अल्लाह तआला का दर्दनाक अज़ाब आया, ये जानने के लिए मेरे प्यारे बहन भाइयों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी स्टोरी का पता चल सकेगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दूर दराज पाकिस्तान के इलाके में खाला सुगरा और उसका हस्बैंड और ये दो बहनें रहा करती थी, रुबा और अनम। खाला सुगरा जो कि इंतहाई नेक खातून थी, बहुत ही ईमानदार थी। इसका हस्बैंड भी बहुत ईमानदार था। सुबह को निकलता, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रोटी रोज़ी का इंतज़ाम करके घर वापस आता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने इनको दो बेटियों से नवाजा था। एक का नाम रूबा था और एक का नाम अनम था। रूबा जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, जो भी उसको देखता वो देखता ही रह जाता। अल्लाह तबारक तआला ने बड़े हुस्न से नवाजा हुआ था। खाला सुगरा जो कि एक नहायत ही ईमानदार और अल्लाह वाली थी, अल्लाह का जिक्र करने वाली थी। इसने अपनी बच्चियों की बहुत ही अच्छे तरीके से तरबियत की थी। खाला सुगरा का हस्बैंड जो था वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाला करता था। एक दिन अल्लाह तबारक तआला की करनी ऐसी हुई, खाला सुगरा का हस्बैंड आ रहा था कि अचानक उसको दिल का दौरा पड़ा और वो उसकी डेथ हो गई। खाला सुगरा को ये जब पता चला, खाला सुगरा बहुत ही परेशान थी, रो रही थी, या अल्लाह मेरे पास तो बेटा भी नहीं है, इसके बाद मैं अब क्या करूँगी, मैं दो बेटियों को लेकर कैसे जाऊँगी, किधर जाऊँगी और कैसे पालूँगी। गांव वाले खाला सुगरा को देखकर बड़े दिल बर्दाश्ता हो रहे थे और कह रहे थे कि एक खाला सब्र कर, अल्लाह का मामला है, अल्लाह तबारक तआला कोई ना कोई सबब लगा देगा। खाला सुगरा जो बहुत ही नडाल सी हो चुकी थी, रो रही थी, तो इसी तरह उसके हस्बैंड को दफना दिया गया। इसी तरह जू तू सिस्टम चलता रहा। खाला सुगरा ने लोगों के घर का काम करना शुरू कर दिया, वो इसलिए कि मैं दो वक्त की रोटी लाकर अपनी बच्चियों को खिला सकूं। रुबा जो थी वो कुरान पाक हिफ्ज़ करती थी। कुछ सालों बाद रुबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया था। रुबा की बहन जो अनम थी वो भी अब स्कूल जाया करती थी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रुबा का कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर जब रुबा ने देखा कि घर का गुजारा नहीं हो रहा, रुबा बहुत ही नेक थी, ईमानदार थी, अल्लाह का जिक्र करने वाली थी। यहाँ तक रुबा ने कहा कि अम्मी जान क्यों ना मैं भी तेरे साथ लोगों के घर के काम किया करूँ। उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं बेटी, दौर अच्छा नहीं है, तू घर में ही रहना, मैं जब तक मेरी सांसें चलती है मैं तुम्हारे लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करके लाया करूँगी। कुछ टाइम गुजरेगा तो मैं तुम दोनों की शादी करके सुरखरू हो जाऊंगी। रुबा कहने लगी अम्मी जान कोई नहीं, मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, तुम्हारे साथ काम पे जाया करूंगी। लेकिन उसकी अम्मी ना मानी। रुबा बहुत असरार करने लगी, अम्मी जान अगर आप भी काम करोगे तो मैं भी काम करूँगी, तो हम अपनी छोटी बहन अनम को अच्छे से पढ़ा लिखा देंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे। ऐसे इसरार करने पर रुबा भी अपनी माँ के साथ काम पर जाना शुरू हो चुकी थी और शाम के टाइम बच्चों को सबक पढ़ाया करती थी, दीन की तालीम दिया करती थी। रुबा 5 वक़्त की नमाज भी अदा करती थी, यहाँ तक कि तहज्जुद भी पढ़ा करती थी और लोगों को दीन का दर्स भी दिया करती थी। जिस घर में भी काम के लिए जाते तो ये तिलावत सुनाती, लोग खुश होकर इसको इनाम के तौर पर कुछ पैसे दे दिया करते थे। रुबा के दिल में लालच पैदा होना शुरू हो गया। वो जिधर भी जाती और ऊंची ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करती। वो इसलिए करती थी कि मुझे पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। इस तरह घर का काम काज करके लोगों के बर्तन भी धोया करती, कपड़े भी धोती, सफाई भी करती। दोनों माँ बेटियाँ घर का काम करती थी। इसी तरह एक दिन अचानक ऐसा हुआ, रुबा की माँ जो कि बहुत ही बीमार रहने लगी। रुबा की माँ को फालज का अटैक हो चुका था। थोड़ा थोड़ा बोल रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी। रुबा ने क्या किया, अम्मी जान को घर में बिठा दिया और ख़ुद काम पे जाती और सारा दिन काम करके शाम को वापस आती। शाम को जब वापस आती तो बच्चों को दीन का भी दर्स दिया करती थी, दीन की तालीम दिया करती थी, कुरान पाक पढ़ाया करती थी। अचानक रुबा के दिल में शैतान ने घर कर लिया। अब ये चाहती थी कि मैं भी लोगों की तरह मॉडर्न बनूं, मेरे पास भी पैसे रुपए होने चाहिए, क्यों ना मैं भी इनकी तरह ज़िंदगी गुजारूं। माँ जो थी वो बीमार हो चुकी थी, जो रोकती टोकती थी। जो काम के पैसे मिलते उससे घर
کا بہت ہی مشکل گزارا چل رہا تھا۔ روبا کے دل میں شیطان نے گھر کر لیا تھا۔ روبا کے ذہن میں الٹے الٹے خیال آ رہے تھے۔ ماں کے کچھ پیسے بچائے پڑے ہوئے تھے کہ کسی برے وقت میں کام آ جائیں گے۔ روبا نے کیا کیا؟ روبا نے وہ پیسے نکال کر اور ایک موبائل خرید لیا۔ ماں کو جب پیسوں کا کوئی کہیں کام پڑا تو پیسے دیکھنے لگی تو کہنے لگی میرے ادھر اتنے پیسے پڑے ہوئے تھے وہ کہاں گئے؟ روبا نے اپنی چھوٹی بہن پہ الزام لگا دیا۔ انم کہنے لگی امی جان قسم خدا کی میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، نہ مجھے پتہ ہے۔ وہ پیسے روبا نے چوری کیے تھے اور روبا نے بازار جا کر چھپکے سے موبائل خرید لیا تھا۔ اب موبائل اس کے پاس تھا۔ اب نماز بھی کبھی کبھی پڑھتی، زیادہ موبائل چلاتی، گانے سنتی، ہر وقت کانوں میں ہینڈ فری لائی رکھتی تھی۔ انم نے جب ماں کو بتایا امی جان میں نے روبا کے پاس موبائل دیکھا ہے جو اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے چوری کا، لگتا ہے اس نے تیرے پیسے چوری کر کے موبائل لیا ہے۔ ماں نے روبا کو بلایا، روبا سے پوچھ گچھ کی۔ روبا کہنے لگی ایک تو میں تجھے کما کر کھلاؤں، سارا دن کام کروں اور اوپر سے مجھے باتیں سناتے ہیں، میں نے کوئی نہیں چوری ووری کی، مجھے یہ مالکن نے موبائل لے کے دیا ہے۔ روبا کی حرکتوں سے اس کی ماں بہت تنگ آ چکی تھی اور دعا کر رہی تھی یا اللہ میری بیٹی کس راستے سے گزر رہی ہے، یوں شیطان کی شر میں آ گئی ہے، یوں کیوں بھٹک رہی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو سیدھا راستہ دکھا۔ روبا کی ماں کہنے لگی میں کچھ اب چل پھر سکتی ہوں، تو اس طرح کر تو گھر میں رہا کر، اب میں کام کیا کروں گی اور گھر کی روزی روٹی کا میں ذریعہ بنوں گی، میں کما کے لیا کروں گی اور تم دونوں بہنیں بیٹھ کے گھر میں کھایا کرنا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ روبا کی ماں نے کہا کون ہے؟ ایک عورت، گاؤں سے ایک عورت روبا کا رشتہ لے کر آئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند ہے، حافظ قرآن ہے، نیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی حافظ ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی تیری بیٹی سے کر دوں۔ لیکن اس کی ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ وہ عورت چلی گئی۔ ماں نے جب روبا سے بات کی، روبا بیٹا تیرے لیے اس طرح کا فلاں سے رشتہ آیا ہے، میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن روبا نہ مانی۔ روبا کہنے لگی امی جان میں نے ابھی شادی کوئی نہیں کرنی، آپ اس طرح کریں کہ انم کا رشتہ کر دیں۔ ماں کہنے لگی تو بیٹی بڑی ہے، تو شادی تیری ہی پہلے کروں گی پھر انم کا کروں گی۔ لیکن روبا نہ مانی، ماں کی نافرمانی کرتی رہی، غصے سے چلاتی رہی، بولتی رہی۔ ماں اس کے رویے سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ بہن بھی اس کا سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ بہن کہنے لگی تو ماں سے کیسے بات کر رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ماں ہے ایسے بات کرتے ہیں؟ اس نے تھپڑ نکال کر اپنی بہن کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگی اتنا ہی شوق ہے تجھے تو شادی کروا لے، میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ روبا کی ماں بہت ہی پریشان تھی اس کے رویے سے۔ اگلی دفعہ جب وہ عورت رشتے کے لیے دوبارہ گھر میں آئی تو اس کی ماں نے سارا ماجرا اس کو بتا دیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ میری انم بیٹی کا رشتہ آپ لے سکتے ہیں، روبا ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جب اس نے انم کو دیکھا تو انم ہی نہایت ہی خوبصورت تھی اور نماز قرآن پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی اور اپنی ماں کی بہت ہی فرما بردار بیٹی تھی۔ اس عورت نے جب انم کو دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے بہن میں پھر اس کا رشتہ لے لیتی ہوں۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد وہ عورت آئی، سادگی کے ساتھ نکاح کر کے انم کو اپنے گھر واپس لے گئی۔ ادھر روبا کے رویے دن بہ دن خراب ہی ہوتے جا رہے تھے۔ روبا صبح سویرے کام کے لیے نکلتی، روبا کا چکر چلنا شروع ہو چکا تھا۔ روبا موبائل پہ روبا روزانہ بات کرتی، ساری رات نکل جاتی، ڈرامے فلمیں سانگ سنتی رہتی، ہر وقت اس کے کان میں ہینڈ فری لگی رہتی، نہ اس کو خیال ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے، نہ ہی یہ نماز پڑھتی اور نہ اب یہاں تک کہ تہجد بھی اس نے پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غصے میں بھی رہنے لگی، لوگوں کی غیبتیں بھی کرنے لگی تھی۔ اس کی ماں جو کہ بہت ہی بیمار ہو چکی تھی، انم کی شادی کے بعد وہ چارپائی پہ لگ چکی تھی۔ روبا کی ماں جو کہ ایک مزدوروں کی طرح چارپائی پہ لگی ہوئی تھی، اب تو اس کی اپنی ماں کا بھی اسے خیال نہیں رہتا تھا۔ جب بھی ماں آواز دیتی تو ماں کو غصے کے ساتھ بولتی اور کہتی کہ کیا مصیبت ہے۔ اس کو تو ہر وقت اس چیز کی رہتی کہ میں لوگوں سے باتیں کرتی رہوں اور میں گانے وغیرہ سنتی رہوں، ہر وقت اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوتی، موبائل پہ پتہ نہیں کون سے مواد دیکھتی رہتی۔ جدھر کام کرتی ان کے بیٹوں سے بھی چکر چلانا روبا نے شروع کر دیا تھا، ٹوٹلی وہ شیطان بن چکی تھی۔
ایک دن ایسا ہوا کہ روبا کی دوست شازیہ روبا کو ملنے گھر آئی تو جب اس نے دیکھا کہ اس کی ماں اس کو واضح لگا رہی ہے، ماں جو کہ پوٹی پیشاب بھی خود نہیں کر سکتی تھی، اس کا یورن نکلا ہوا تھا، وہ کہہ رہی تھی میرے کپڑے چینج کر دو، لیکن روبا نے اس کی ایک نہ مانی، اپنے موبائل میں لگی رہی۔ اور روبا کی ماں نے اس کی دوست شازیہ کو کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ میرے ساتھ ایسا کرتی ہے، تو روبا نے غصے میں آ کر اپنی ماں کو چلانا شروع کر دیا اور منہ میں تھپڑ مار دیا، ایک میں تیرا خرچہ اٹھاؤں، سارا دن کام کر کے آؤں، تجھے سنبھالوں، اوپر سے تو یہ کہہ رہی ہے استغفر اللہ۔ شازیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو شازیہ کہنے لگی کہ تو روبا غلط کر رہی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ تیری ماں ہے جس نے تجھے پالا پوسا، تجھے بڑا کیا، تجھے حافظ قرآن بنایا، تو اپنی ماں کا یہ صلہ دے رہی ہے۔ لیکن وہ بہت ہی بد زباں ہو چکی تھی، بد چلن ہو چکی تھی، اس کو کسی کا لحاظ نہیں رہتا تھا، اس نے اپنی دوست شازیہ کی بھی بےزتی کر کے گھر سے نکال دیا۔ روبا کی بہن انم جو کہ آؤٹ آف کنٹری جا رہی تھی وہ آئی، جب اس نے دیکھا اپنی ماں کی کنڈیشن دیکھی، کہنے لگی ماں کو تو سنبھالتی نہیں ہے، ہر وقت موبائل میں لگی رہتی ہے، روبا تو الٹے کام چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگ لے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن اس نے اپنی چھوٹی بہن انم کی بھی بےزتی کی اور گھر سے نکال دیا۔ تو انم جو کہ بیرون ملک شفٹ ہو چکی تھی، اب روبا اور اس کی ماں گھر میں تھی۔ کچھ دن گزرے کہ روبا کی ماں کا انتقال ہو گیا، گاؤں والوں کو پتہ چلا، گاؤں والے بڑے دکھی ہوئے، کہتے نیک عورت تھی، بہت ہی ایماندار عورت تھی، اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش محنت مزدوری کی روٹی کے ساتھ کی ہے، یہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، روبا دن بہ دن بہت ہی اس کی اب چال چلن بہت خراب ہوتے جا رہے تھے۔ روبا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان چھوٹ گئی ہے، استغفر اللہ۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا، روبا اپنے الٹے کاموں میں مگن تھی۔ اب روبا تھی اپنے گھر میں رہتی اور شام کو بچوں کو پڑھاتی، صبح لوگوں کے گھروں میں کام کرتی۔ روبا ٹوٹلی طور پر شیطان کی شر میں آ چکی تھی، نہ اس کو نماز کا خیال ہوتا، نہ اس کو قرآن کا خیال ہوتا، ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی اور بہت گندے سے موبائل بھی دیکھتی اور لوگوں سے بات چیت بھی کرتی، غیبت بھی کرتی اور بہت ہی چڑچڑی سی بھی ہو چکی تھی، ہر وقت غصے میں رہتی۔ ایک دن شام کے ٹائم بچوں گھر میں پڑھنے کے لیے آئے تو مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی۔ روبا کو بچے کہنے لگے اپی جان مغرب کی اذان ہو رہی ہے، موبائل بند کر دو، لیکن وہ اتنی مگن تھی موبائل میں تو اس کو کسی کی آواز نہیں سن رہی تھی۔ ایک بچہ اٹھا، اس نے جا کے روبا کا ہینڈ ہلایا اور کہا اپی بند کر دو، موبائل اذان ہو رہی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اس بچے کو زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، بکواس کر رہے ہو تم، مجھے بھی پتہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ کام کے لیے اوپر سیڑھیوں پہ گئی اور جب واپسی پہ نیچے اترنے لگی تو روبا گر چکی تھی۔ روبا کی زبان باہر نکل چکی تھی، بہت ایسے لگ رہا تھا جیسے سانپ ہے۔ روبا کی کچھ سانسیں چل رہی تھی، بچے بھاگے، گاؤں والوں کو بلایا، بچوں نے کہا کہ آپی کو کچھ ہو گیا ہے۔ گاؤں والے جب اکٹھے ہوئے، سب نے دیکھا کہ اس کی تو سانسیں تھوڑی تھوڑی چل رہی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کی ہینڈ فری اتاری موبائل پکڑا، اس کے منہ میں پانی ڈالا، لیکن روبا دم توڑ چکی تھی۔ روبا کی زبان اتنی باہر آ چکی تھی کہ ہر بندہ استغفار استغفار کر رہا تھا۔ اللہ میری توبہ، یہ تو حافظ قرآن تھی، آخر اس پر اتنا عذاب کیوں آیا؟ ساتھ ہی جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ اس کے جسم میں تو ایسے ہے جیسے کیڑے پڑ رہے ہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ چوٹیاں ہی چوٹیاں اس کے جسم پہ چپکی ہوئی تھی، جسم کی کنڈیشن ایسی ہو چکی تھی۔ گاؤں والوں نے مل جل کر، اس کی دوست شازیہ جو تھی وہ بھی آ گئی، مل جل کر گاؤں والوں نے اس کو غسل دیا، نہلایا دلایا اور گورکن کو اطلاع کر دی گئی کہ حافظ قرآن کی قبر نکالو، حافظ قرآن فوت ہو چکی ہے۔ گورکن اتنا سن کر بہت خوش ہوا کہ میں آج حافظ قرآن کی قبر نکالوں گا۔ گورکن نے قبر نکالنا شروع کی، کیا دیکھتا ہے کہ دیکھتے ہی اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ ایک سائڈ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ پہلی قبر نکالی تو قبر نیچے بیٹھ گئی، پھر اس نے دوسری قبر نکالی تو قبر کی مٹی زور زور سے ہلنے لگی، پھر اس نے جب دیکھا وہ بھی بند کر دی۔ جب تیسری قبر نکالی تو کیا دیکھتا ہے، یہ دیکھ کر تو اس کی دل کی دھڑکن ایسے تھا جیسے بند ہو جائے گی، وہ بہت ہی پریشان تھا، بہت ہی خوف زدہ تھا۔ تیسری قبر جب اس نے نکالی تو اس میں کیا دیکھتا ہے،
اس میں ایک جگہ کونے پہ سانپ لگا ہوا ہے۔ تو اتنے میں وہ اسی ماجرے میں ابھی وہ چل رہا تھا تو اچانک دور سے اس نے دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے۔ گورکن بہت گھبرا گیا۔ جنازے کے ساتھ جو بھی لوگ تھے، ایک مولوی تھا، گورکن نے اس کو بلایا اپنے پاس اور سارا ماجرا بتایا کہ حضرت میں نے پہلی قبر نکالی، یہ ماجرا دیکھا، دوسری نکالی یہ دیکھا، اور تیسری میں اب یہ ہے۔ وہ مولوی بھی پریشان ہو گیا جب اس نے دیکھا تو اس کے بھی پسینے چھوٹ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مولوی گاؤں والے جو جنازہ لے کے آئے ہوئے تھے، گاؤں والوں کو کہا کہ یہ تو حافظ قرآن تھی، تو آپ اس کا کون سا ایسی غلطی تھی، کون سا ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اس پہ اللہ کا عذاب آیا۔ گاؤں والے کہتے کہ اس کی ایک ماں تھی، وہ فوت ہو چکی ہے، ایک بہن تھی، وہ بیرون ملک ہے، ہمیں کچھ نہیں علم۔ ہاں، ایک اس کی دوست شازیہ ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے یہ کون سا ایسا کام کرتی تھی جس کی وجہ سے دردناک عذاب آیا۔ تو مولوی نے کہا کہ شازیہ کو بلا لیا جائے۔ شازیہ آئی تو اس نے سارا ماجرا مولوی صاحب کو بتا دیا۔ یہ ماں کی نافرمان تھی، یہ حافظ قرآن تھی جو بلا چکی تھی، یہ نماز قرآن پڑھنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے منہ پر، اس کی ماں بیمار تھی، چارپائی پہ لگی ہوئی تھی، اس نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا تھا اور یہ برے کاموں میں بھی مبتلا ہو چکی تھی۔ مولوی نے استغفار کہا اور سارے گاؤں والے جو جنازے کے ساتھ تھے وہ استغفر اللہ کہنے لگے۔ مولوی نے کہا کہ اب اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ اس کی بخشش کرے۔ مولوی نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور سب کو کہا کہ اس کے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے کہو کہ یا اللہ اس پہ عذاب ٹال دے۔ لیکن وہ سانپ ویسے کا ویسا قبر میں تھا۔ تو پھر مولوی نے کہا اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کو ایسے ہی دفنا دیا جائے۔ اس کو پھر ایسے ہی دفنا دیا اور مولوی صاحب نے اور پھر گاؤں کے لوگوں نے دعا مانگی کہ اللہ اس کی بخشش کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے شر سے۔ اگر آپ میری مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے عذابوں سے، ناگہانی آفت، تہمت، مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔